सादी शरीफ के बाब मुनाजात बदरगाह मुजीबुद्दावात का दूसरा शेर पढ़ रहे हैं, जो कि नदारेम गैर अज़ तो फरियाद रस तोई आसियारा ख़ता बख्शो बस है। तो हम अपने पिछले सबक की तरह इस शेर का भी पहले हम इस शेर का तर्जमा आपकी बारगाह में पेश करेंगे। उर्दू तर्जमा, फ़ारसी तर्जमा, अरबी तर्जमा, इस पर मुकम्मल सरफ़ी नावी तज्ज़िया भी करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी तरकीब भी करेंगे और इसकी तशरीह भी करेंगे। तो शेख सादी शिराज़ी रहमहुल्लाह ने मुनाजात बदरगाह मुजीबुद्दावात में दूसरा शेर ये इरशाद फरमाया, नदारे मग़ैरस तो फरियाद रस तुई आसियारा ख़ता बख्शो बस। नदारेम नहीं रखते हैं हम, गैर सिवा अज़ तू सिवा तेरे सिवा तुझ से, फरियाद रस मदद को पहुँचने वाला मददगार, तुई आसियारा ख़ता बख्शो बस, तू ही गुनाहगारों के गुनाह बख्शने वाला व बस और काफ़ी। ये हमारा उर्दू तर्जमा है और फ़ारसी तर्जमा इसका ये बनेगा, माजुस्तु कसेरा फरियाद रस नदारेम, माजुस्तु कसेरा फरियाद रस नदारेम, फ़क़त तूई के गुनाहकारा रा में बख्शे व बस, या फ़क़त तूई के गुनाहगारा रा बख्शिंदा व बस। और इसका अरबी तर्जमा ये बनेगा, लैसा लना फ़रजुन औ नासिरुन इल्ला अंता, अंत वहदका तग़फ़िरु लिल ख़त्ताईन व कफ़ा। तो अब हम आते हैं इस शेर के पहले मिसरे नदारेम गैरस्तु फरियाद रस की सरफ़ी तहक़ीक़ की तरफ। इस पर हम सरफ़ी तज्ज़िया पेश करते हैं। तो नदारेम जो है, नदारेम ये फ़ेल मुज़ारे जमा मुतकल्लिम का सीगा है और इस पर नून नफ़ी का दाखिल है, यानी मनफ़ी फ़ेल मुज़ारे सीगा जमा मुतकल्लिम है और इसका माना होगा नहीं रखते हैं हम। अज़ मस्दर दाश्तन बमाना रखना के है। और दूसरा गैर ये इस्म है बमाना सिवा। और इसी तरह आगे है अज़, ये हर्फ जार है बमाना से। और आगे है तू, ये ज़मीर मजरूर मुनफसिल मुखातब मुफरद के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका माना है तू, तुझे, तुझ, इसका ये माना होता है। और आगे है फरियाद रस। फरियाद रस ये इसमें फ़ाइल है बई तरीक़ के अमर हाजिर से पहले किसी इसम को मिलाकर इसमें फ़ाइल बनाते हैं। तो यहाँ पर जो अमर हाजिर है ये है रस, रसीदन मस्दर से रस अमर है। और अमर हाजिर से पहले कायदा ये है कि जब किसी इसम को लगा दें तो वो अमर हाजिर नहीं रहता बल्कि वो इसमें फ़ाइल बन जाता है। जिस तरह यहाँ पर हुआ कि रस था, उससे पहले फरियाद इसम लग गया तो ये इसमें फ़ाइल बन गया। तो इसका माना होगा चीखो पुकार, फरियाद, अर्ज़, पहुँचने वाला, मददगार, फरियाद रसी करने वाला, इसके ये मानी होंगे। और अब हम इसकी नहवी तहक़ीक़ की तरफ आते हैं इस पहले मिसरे की। तो नदारेम जो है ये फ़ेल बफ़ाइल है। नदारेम फ़ेल है, इसमें आगे जो ज़मीर है ये ज़मीर या मीम ज़मीर मरफू मुत्तसिल फ़ाइल यहाँ पर बन रही है। और गैर ये मुज़ाफ़ है, अज़ हर्फ जार है, तो ज़मीर मजरूर है, फरियाद रस ये इसमें फ़ाइल, जिस तरह हमने बयान किया।
تو اب ہم اس کی ترکیب نحوی بھی کرتے چلیں اس مصرے کی۔ نداریم یہ فعل بفاعل ہے، غیر مضاف، از حرف جار، تو ضمیر مجرور منفصل، تو جار مجرور مل کر یہ ہو جائے گا مضاف الیہ، غیر مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہو جائے گا، نداریم کا مفعول بھی اول۔ فریاد رس یہ ہے اس میں فاعل، اس میں فاعل ہے تو یہ ہو جائے گا مفعول بھی ثانی۔ تو فعل اپنے فاعل اور مفعولین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اس شعر کے دوسرے مصرے کی طرف۔ دوسرا مصرع ہے تو ہی آسیاں را خطا بخش و بس۔ پہلے ہم اس میں صرفی تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ تو ہی، تو جو ہے یہ ضمیر مخاطب ہے، اور ای مخفف ہے از فعل ناقص ہستی سے، تو ہے، تو ہی ہے، اور آگے ہے آسیاں یہ اسم ہے، یہ جمع ہے آسی کا، اور بمانا نافرمان گناہگار۔ آگے ہے را، آسیاں را، را یہ حرف مفعول ہے، در فارسی نشان مفعول بھی، مفعول بھی کی علامت ہوتا ہے۔ خطا بخش یہ بھی اس میں فاعل ہے بطریق مذکور، کہ جب ہمارے پاس امر حاضر ہو، یہاں پر جیسے امر حاضر بخش ہے تو اس سے پہلے اگر کسی اسم کو لگا دیا جائے تو وہ امر حاضر نہیں رہتا، وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ بن جاتا ہے اس میں فاعل۔ تو یہ خطا بخش اس میں فاعل ہے، بخشیدن مصدر سے بخش ہوا، پھر اس پر امر لگا تو یہ اس میں فاعل بن گیا، بمانا خطا بخشنے والا، گناہ بخشنے والا۔ وہ حرف عطف ہے، اور بس یہ معطوف علیہ ہوگا، اس کا اس پر عطف ہوگا، اس کی قید میں ہے۔ تو اب ہم اس کی نحوی تحقیق اور ترکیب کرتے ہیں۔ تو ضمیر، تو آسیاں را خطا بخش بس میں تو ضمیر یہ ہو جائے گی ہماری مبتدا، مرفوع منفصل ہے تو یہ ہماری مبتدا ہو جائے گی۔ ای مخفف از فعل ناقص ہستی، تو جہاں پر فعل ناقص ہوتا ہے تو فعل ناقص کا اسم ہوتا ہے اور ناقص کا خبر ہوتی ہے، یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ بنتا ہے۔ تو یہاں پر جو اس کی ضمیر ہے، یہاں پر یا ضمیر یا تو ضمیر فعل ناقص کا اسم ہے، اور خطا بخش یہ ہو جائے گا اس میں فاعل، اور اس میں تو ضمیر پوشیدہ فاعل ہے، آسیاں مفعول بھی، را علامت مفعولی، اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ ہو جائے گا معطوف علیہ۔ وہ حرف عطف، بس معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا، مبتدا تو کی، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا ندار مغیر از تو فریاد رس تو ہی آسیاں را خطا بخش و بس کا اردو ترجمہ، فارسی ترجمہ، عربی ترجمہ، اس کا صرفی اور نحوی تجزیہ تحقیق، اور ہم نے ان دونوں مصروں کی ترکیب نحوی بھی یہاں تک کی ہے۔ اور آگے اب ہم اس کی تشریح کو اور اس کے مفہوم کو قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور اقوال اولیاء اور اولیاء کے واقعات کی روشنی میں اس کی تشریح اور توضیح بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آیات قرآنیہ کی طرف آتے ہیں۔ رب وحدہ لا شریک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا گناہ کون بخش سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جو گناہوں کو معاف کرے، پس بندہ صرف اسی کی طرف رجوع کرے۔ جب کوئی اللہ پاک کے سوا گناہ معاف نہیں کر سکتا بذات خود، تو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ تفسیر خازن والے نے یہی فرمایا۔ اور
اللہ پاک نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب فرما دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، بے شک اللہ تبارک و تعالی سب گناہ بخش دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی غفور و رحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت کریمہ تمام گناہ گاروں کے لیے امید اور مغفرت کی عظیم بشارت ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر سورۃ الزاریات میں فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اللہ پاک نے فرمایا تم بھاگو اللہ کی طرف، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ تم بھاگو اللہ تعالیٰ کی طرف، نبی کریم فرما رہے ہیں تم بھاگو اللہ تعالیٰ کی طرف، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ یعنی مخلوق کی طرف سے ہٹ کر صرف اللہ کی پناہ اختیار کرو، کیونکہ وہی تمہارا حقیقت میں فریاد رس ہے۔ اور اب ہم اس کی تشریح احادیث مبارکہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا واستغفرونی اغفر۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہ معاف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا کہ تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہ معاف فرماتا ہوں، مجھ سے بخشش مانگو میں معاف کر دوں گا۔ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ، مجھ سے بخشش مانگو میں معاف کر دوں گا۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ افرح بتوبۃ عبدہ من احدکم یجد ضالتہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جسے تم میں سے کوئی اپنی گم شدہ چیز پا لے، وہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اور رجوع اللہ کے پر خوش ہوتا ہے۔ اور اب ہم اقوال اولیاء کو بھی پیش کرتے ہیں۔ قال ابو القاسم القشیری رحمہ اللہ من اذنب ذنبا ثم رجع الى اللہ تعالی فهو عند اللہ احب من کثیر من الطائعین۔ الرسالۃ القشیریہ۔ امام ابو القاسم قشیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے وہ اللہ کو کئی عبادت گزاروں سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ جو گناہ کے بعد بتقاضۂ بشریت اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو جو گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑے، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرے، رجوع کرے، تو وہ کئی عبادت گزاروں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ہوتا ہے۔ اور قال ابا یزید البسطامی رحمہ اللہ، امام ابو یزید بسطامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس لی سوی اللہ رجاء ولو طردنی عن بابہ لم ابرح عنہ۔ فرمایا کہ میرے لیے اللہ کے سوا کوئی امید نہیں، اگر وہ مجھے در سے نکال بھی دے تب بھی میں اسی کے در پر بیٹھا رہوں گا۔ اب واقعات اولیاء کی طرف آتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا جب لوگوں نے آپ کی دعا پاک سنی، آپ ایک دعا فرماتی تھی، لوگوں نے آپ کی دعا پاک سنی۔ دعا کون سی تھی؟ دعا یہ تھی الہی ان کانت ذنوبی کبیرۃ فإن عفوک اکبر۔ اے اللہ تبارک و تعالی اگر میرے گناہ بڑے ہیں
تو تیرا معاف کرنا اس سے بھی بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے جتنے بھی گناہ ہوں تیری بخشش سے اور تیری مہربانی سے، تیری رحیمی اور کریمی سے میرے گناہ تو نہیں بڑھ سکتے، میرے گناہ جتنے بھی بڑے ہوں فَإِنَّ عَفْوَكَ أَكْبَرُ، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا معاف کرنا اس سے بھی بڑا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ سے ایک نوجوان نے پوچھا کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا لَوْ لَمْ يَغْفِرِ اللَّهُ لِلْعُصَاةِ فَلِمَنِ الرَّحْمَةِ، آپ نے فرمایا ہے بندہ خدا، اگر اللہ تبارک و تعالی گناہ گاروں کو معاف نہ کرے تو پھر اس کی رحمت کس لیے ہے؟ پھر اس کی رحمت کس کے لیے ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہوں کو، اپنے گناہ گار بندوں کو معاف نہ کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کس کے لیے ہے؟ تو دوستو خلاصہ شعر یہ ہوا کہ ندارے مغیر است و فریاد رس تو ہی آسیاں خطا بخش و بس، یہ ایک کامل اسلامی عقیدہ کا نچوڑ ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جوڑ رہا ہے کہ وہی حقیقت میں فریاد رس ہے، اسی سے مدد مانگی جائے اور اسی سے اپنی گناہوں کی شرمندگی اور گناہوں کی توبہ اس رب وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں پیش کی جائے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ رب تعالیٰ کا در مغفرت ہر وقت کھلا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا چاہیے اور رب تعالیٰ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔